बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, कुछ अहम खबरें, कुछ बातें आपसे करना है बहुत ज़रूरी, क्योंकि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अभी भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है, पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं है, हार मानने के लिए तैयार नहीं है और उल्टी से उल्टी तदबीरें करने की बात की जा रही है। महल्लाती साजिशें जारी हैं, बंद कमरों में फैसले करने की रवायत अभी तक ख़त्म नहीं हुई और रजीम चेंज ऑपरेशन के कुछ किरदार अभी भी मौजूद हैं और वो अहम साजिशों के तानो बानों में मसरूफ़ हैं। और फिर ये जो रजीम चेंज हुआ और इसके नतीजे में 14 जमाती इत्तेहाद को इक़्तिदार सौंपा गया और बाहर से बुला के और बाहर जाके मामला तय किए गए, वो सब के सब अब मिल के एक बार फिर एक नया खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हालात तो वाक़यात उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, आइन उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, जमहूरी रिवायात उनको सपोर्ट नहीं कर रही, आला अदलिया उनको सपोर्ट नहीं कर रही। अदलिया बिल्कुल डट कर खड़ी हुई है और मीडिया कुछ ना कुछ आवाज़ें अभी तक जिंदा हैं, बोल रही हैं और वो भी रेजिस्ट कर रही हैं और उनको दबाने की भी कोशिश की जा रही है। सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक बात नहीं हो रही कि इंसान तारीख से कुछ सबक सीखता है और कुछ बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश करता है और कुछ पाकिस्तान का सोचता है, अपने मुल्क का सोचता है और अपने पाकिस्तान की आवाम का सोचता है। ऐसा कुछ नहीं है। ज़ाती मफादात और अपनी इनाद, इंतकाम, बुग़्ज़, इस सारी चीज़ों में एक दूसरे का गिरबान और एक दूसरे को का मुंह नोचने की बात की जा रही है। लेकिन हकीकत में काफ़ी चीज़ें, कुछ चीज़ें अच्छी होने की कोशिश करती हैं और मामला अच्छाई की तरफ जाते हैं, भलाई की तरफ जाते हैं, लेकिन उसके बाद स्पॉयलर्स आते हैं, वो डराते हैं कि जनाब अगर ये सुलह हो गई, अगर ये इंतखाबात हो गए, इमरान खान साहब इलेक्शन जीत के आ गए, जनाब आपका क्या बनेगा? आपका तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है, आपका भी मुस्तकबिल नहीं है, आपका भी मुस्तकबिल नहीं है। इस तरीके से एक खौफ व हरास की जो है वहाँ पे फिजा कायम कर दी जाती है और उसके बाद फिर जो अहम फैसले हो जाते हैं उससे फिर पीछे हटा जाता है और कन्फ्यूजन पैदा की जाती है और सोच जो एक थॉट प्रोसेस चल रहा होता है उसको ब्रेक किया जाता है। इसमें हमारे कुछ दानिश्वर भी शामिल हैं, इसमें इन साजिशों में कुछ पॉलिटिकल प्लेयर्स भी शामिल हैं। वो पॉलिटिकल प्लेयर्स जो माजी में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके इख्तिदार में भी आते थे और इख्तिदार से निकाला भी जाता था और उसमें सबसे अहम जो प्लेयर्स हैं वो मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ फैमिली है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि शरीफ फैमिली एक बार फिर ऐसे उल्टे मशवरे दिए जा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि एस्टेब्लिशमेंट को दाना डाला जा रहा है, उनको तरगीब दी जा रही है, उनको इंसेंटिव दिए जा रहे हैं कि जनाब आए, आके संभालें, हम आराम से बैठेंगे, हम अपोज नहीं करेंगे। इससे बेहतर है बजाय इसके कि इमरान खान न्याजी को इक़्तिदार दिया जाए और जरदारी साहब को इक़्तिदार दिया जाए, क्योंकि जरदारी साहब सिंध में खुश हो जाएंगे, इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब उनको मिल जाएगा, सेंटर में गवर्नमेंट बना लेंगे। पीपल्स पार्टी का भी इशू नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इशू नहीं है, लेकिन हमारा कबाड़ा हो जाएगा, मौलाना साहब का कबाड़ा हो जाएगा। और मौलाना साहब तो 2 दफ़ा इस्तेमाल हो चुके हैं, एक्सटेंशन के मामले में इस्तेमाल हुए और गारंटी लेके मौलाना फजलुर रहमान साहब गारंटी लेके मुलाकात करके पहला धरना लेके आए थे। और इसलिए जी इस तरह के अहम लोगों को ज़ाया तो नहीं करना चाहिए, लिहाजा उनके भी मफादात को लुक आफ्टर करना है, हमारे भी मफादात को लुक आफ्टर करें, बेशक आप आ जाएं। तो ये तरकीब दी जा रही है एस्टेब्लिशमेंट को और जाहिर है जब आप कहेंगे एस्टेब्लिशमेंट को कि आएँ जनाब इक़्तिदार संभालें और 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जब तक रहें, बस शर्त यह है कि आपके बाद इक़्तिदार हमें मुंतकिल हो जाना चाहिए और दरमियान में बफर पीरियड है तो ठीक है, बफर पीरियड ले लेते हैं, वो आपका हुआ और इक़्तिदार हमें सुपुर्द कर देना। तो ये सिचुएशन जो है इस वक्त डिस्कशन चल रही है और इसमें जो खतरनाक खेल खेला गया इमरान खान साहब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी अपनी जान को खतरा था, लेकिन उनको इस हद तक खतरा था कि उनकी जान ले ली जाएगी उसको अंदाजा नहीं था, लेकिन वो एक दफ़ा बच गई और दूसरी दफ़ा पिंडी में दहशतगर्दी का शिकार हुई। और अगर आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के उस पिंडी वाले सीन को देखें और फिर इमरान खान साहब के जुडिशल कम्प्लेक्स वाले सीन को देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि क्या कुछ खूनी खेल तरतीब दिया गया था जो इमरान खान साहब ने खुद अनफोल्ड किया। और अगर कोई शख्स कोर्ट में कमरा अदालत में जाके नंबर 1 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने खत लिखा, उससे पहले उन्होंने भरे जलसे में सरेआम कहा
کہ مجھ پہ اس طریقے سے قاتلانہ حملہ ہوگا، مذہبی رنگ دیا جائے گا۔ ایگزیکٹ اسی طریقے سے ہوا اور انہی دنوں میں ہوا۔ اس کے بعد اب وہ عدالت میں جا کے یہ بات کر رہے ہیں، کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کورٹ میں وہ میجسٹریٹ کے سامنے بھی آپ اسٹیٹمنٹ دیں تو اس کی بھی ایک اہمیت، وہی اہمیت ہوتی ہے، اصل وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ اور عمران خان تو چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ چکے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ میں جا کے، روسٹم پہ جا کے خود بتا چکے ہیں کہ وہ کس طریقے سے چھپ کر آئے، اور پھر زمان پارک میں جو کچھ کیا گیا یہ کوئی ڈھکا چھپا تو نہیں ہے۔ زمان پارک میں جو خونی کھیل کھیلنے کی کوشش کی گئی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس سے پہلے ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہو چکا تھا، تو 25 مئی ہو چکا تھا، اس کے بعد 8 مارچ ہو چکا تھا، یہ سارا کا سارا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں پھر جوڈیشل کمپلیکس، وہ ساری باتیں انہوں نے بتائیں۔ تو یہ پہلا موقع ہے کہ ایک لیڈر کہہ رہا ہے اور اس پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور اس کے باوجود اس پہ دہشت گردی کے مقدمات درج ہو رہے ہیں، ان کی پارٹی کے تمام رہنماؤں پہ درج ہو رہے ہیں، یعنی عمران خان اور ان کی کابینہ کے ارکان، کوئی ایک بھی وزیر شاید ایسا نہیں ہے جس کے خلاف مقدمہ نہ درج ہوا ہو، دہشت گردی کا، امن و امان کا، لا اینڈ آرڈر کا، غداری کا، بغاوت کا، اور یہ سارا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ صرف ہو رہا ہے۔ اتنا جنرل ضیاء الحق صاحب کے ماشاء اللہ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنا کچھ ہوا تھا جتنا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ دو انتہائی، اور اس وقت بھی جو بینیفیشل نکلے تھے وہ تھے شریف فیملی نکلی تھی، مسلم لیگ نواز۔ ضیاء الحق صاحب نے 11 سال رگڑا لگایا، محترمہ بینظیر بھٹو کو، محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، اور اس کو گرایا گیا نواز شریف صاحب کے ذریعے، پھر بنایا، پھر گرایا نواز شریف صاحب کے ذریعے، اور یہ کھیل کھیلا جاتا رہا۔ اب پھر شریف فیملی ہے، اور شریف فیملی کے ساتھ باجوہ صاحب چلے گئے اور ان کے کچھ لوگ موجود ہیں، اور پھر وہی کردار ہیں، اور اب جو ہیں اب ایک تیر میں دو شکار، زرداری صاحب کو بھی فارغ کیا جائے اور خان صاحب کو بھی فارغ کیا جائے اور آگے بڑھا جائے جی۔ تو یہ کیا یہ فارمولہ کامیاب ہو جائے گا؟ اور کیا وجہ ہے، میں بار بار جو کہتا ہوں کیا وجہ ہے کہ زلمے خلیل زاد کو کیوں انٹروین کرنا پڑا، اوپنلی سابق امریکی سفیر کو کیوں بتانا پڑا کہ جناب یہ کام ختم ہو چکے ہیں، ایگزیکیوشن، پولیٹیکل لیڈرز کا ایگزیکیوشن کرنا، ان کو جیلوں میں ڈالنا، ان کو سزائیں دینا، ان کا قتل، یہ نقصان دہ، یہ غلط راستہ ہے، اور عمران خان صاحب کی گرفتاری سے مسائل اور بڑھیں گے۔ تو وہاں اس کے بعد ایک تھوڑا سا ٹھہراؤ تو آیا، پیچھے ہٹے، پیچھے ہٹنے کے بعد، اور خاص طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دینی، ترازو برابر کریں۔ بھئی ترازو کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ ایک لیڈر پہ اور اس کی جماعت پہ، ایک جماعت کو، ایک اس کے ہیڈ کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور 6 ماہ کے اندر 100 مقدمات، 6 ماہ کے اندر 100 مقدمات، اور اس کے بعد ان کے رہنماؤں پہ سینکڑوں مقدمات، اور ٹوٹل مقدمات کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی، ایک پولیٹیکل ورکرز پہ، ان کے رہنماؤں پہ۔ تو بہرحال لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جماعت ہر روز زیادہ تگڑی ہو کے، پبلک میں ان کی سپورٹ ہے، عوامی حمایت ان کو حاصل ہے، ہر جگہ پہ ان کو حمایت حاصل ہے۔ اب مختلف سوسائٹی کے سیگمنٹس نکل رہے ہیں، وکلا آ گئے، ڈاکٹرز آ گئے، اور اب سول سوسائٹی بھی آ گئی ہے اس کی فیور میں، اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے کل ملاقات کی عمران خان صاحب سے، اور انہیں بتایا کہ ہم مارشل لا نہیں لگنے دیں گے، مارشل لا نہیں لگنے دیں گے، ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں الیکشن کے لیے، اے پی سی ہم کال کرتے ہیں الیکشن کے لیے، ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا، الیکشن الیکشن الیکشن، اس پہ ہم مل بیٹھ کے کرتے ہیں۔ اس سے پہلے زلمے خلیل زاد کا وہ آتا ہے ٹویٹ، اوپن آتا ہے، اس کے بعد اب سول سوسائٹی بھی آ گئی، اور ساتھ ہی ساتھ اب ایک اور چیز بھی ہے، فارن پالیسی جریدہ ہے امریکہ کا، اس میں ایک آرٹیکل آیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ مارشل لا کی آوازیں آ رہی ہیں پاکستان سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ خطرات منڈلا رہے ہیں مارشل لا کے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو، امریکن حکومت کو یہ کہا ہے، خبردار بھی کیا ہے کہ ایسا کام سوٹ نہیں کرے گا، یہ کام نہیں چلے گا، اس چیز کو نہیں ہونا چاہیے، خبردار بھی کیا ہے۔ اور پھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد رپورٹ آ چکی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ، اور یہ آفیشل امریکن اتھارٹیز کی رپورٹ، اس میں جو 2022 کی پوری یعنی کہ رجیم چینج والا سال باجوہ صاحب کا، اس پورے سال نے پاکستان کی تصویر کو اتنا گدلا کر دیا ہے
کہ پاکستان دنیا بھر میں بدنام ہو رہا ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، پارلیمانی جمہوریت کے حوالے سے، آئین کی بالادستی، رول آف لا، ان سب سے کے حوالے سے، اور خاص طور پہ میڈیا کی آزادی۔ یہ ایک بدترین سال 2022 جو ہے رجیم چینج کا، اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے باجوہ صاحب اور ان کی حکومت کو، یعنی کہ باجوہ صاحب اور پلس پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے ان کو کریڈٹ جاتا ہے، یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اب فارن پالیسی جریدے نے بھی یہ کہہ دیا ہے، خبردار کر دیا ہے، اور یہ ماشاء اللہ جو ہے، اگر کیونکہ سول سوسائٹی کے کل اہم لوگوں نے ملاقات کی عمران خان صاحب سے، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو بتایا، اور پھر انہوں نے باہر آ کے میڈیا ٹاک کی، انہوں نے کہا کہ ماشاء اللہ کوئی آپشن نہیں ہے، بالکل ہم پہلے بھی بھگت چکے ہیں ماشاء اللہ کو۔ اب ہو کیا رہا ہے، شریف فیملی یہ ایک زمانے میں تھی، کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی تگڑی جماعت تھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی بھی دے دی، لیکن اس کے باوجود جب واپس آئیں محترمہ بے نظیر بھٹو 1986-87 میں جب واپس آئیں، محمد خان جنیجو وزیر اعظم تھے، ان کا تعلق بھی کراچی سندھ سے تھا، اور ضیاء الحق صاحب کی خواہشات کے برعکس وہ لاہور آئیں، اور ان کا پرتپاک استقبال ہوا، اور وہ استقبال دیکھ کے سب کچھ لرز گیا تھا، اتنا بڑا استقبال تھا۔ اور اس کے بعد محمد خان جنیجو صاحب ان کو دے رہے تھے کہ ٹھیک ہے، ہاں جمہوریت بحال ہو رہی ہے، سب کو آئیں، اور ان کو فارغ کرنے کے لیے، محترمہ بے نظیر بھٹو کو فارغ کرنے کے لیے کون سا بت کھڑا کیا گیا تھا؟ وہ نواز شریف صاحب کا بت تھا، وہ شریف فیملی کا بت تھا، اس کو کھڑا کیا گیا تھا، اس کو پالا گیا، پوسا گیا، جوان کیا گیا، اور وہی بت پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کو 2 دفعہ اس نے حکومت گرائی، پھر مساق جمہوریت ہوا، لیکن مساق جمہوریت کے باوجود زرداری صاحب کا دور، مساق جمہوریت، پہلا ٹینور، پہلی دفعہ گورنمنٹ کا حصہ بنے، پھر نکل آئے، افتخار چوہدری صاحب کا بہانہ بنایا، بغلا تحریک کا بہانہ بنایا، اور اس کے بعد پھر میمو آیا تو پھر نواز شریف صاحب پہنچ گئے خواجہ آصف صاحب کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو پھر ساتھ دیا گیا، لیکن اس وقت آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز قیانی صاحب پیچھے ہٹ گئے، اور پاشا صاحب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، تو لہٰذا ایسا بھی ہوتا ہے، اور زرداری صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے پھر کیا، تو اب پھر وہی کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلم لیگ نواز کے اندر سے اب تھوڑی سی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ کام نہ کیا جائے، یہ کام صحیح نہیں ہے، اور اب چونکہ کچھ انٹرنیشنل پلیئرز بھی میدان میں ہیں، ان کے مفادات ہیں پاکستان میں، چائنا کے مفادات ہیں، امریکہ کے مفادات ہیں، سعودی عرب کے ہیں، اور یو اے ای کے ہیں، ہمارے خطے کے دیگر ممالک ہیں، ان کے پاکستان کے ساتھ مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ اب اس چیز کو الارمنگ سچویشن کے طور پہ لیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اب وہ بات، پھر یہ سول سوسائٹی کے لوگ ملے، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنا اور یہ اسیسینیشن، یہ سب غلط راستے ہیں، اور اب کسی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اس سے پہلے کہ یہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی بنتی، امریکنز نے آ کے اس کو بھی کر دیا ہے فارغ، اور اب ڈیموکریٹ امریکی رکن کانگریس مائک لیون نے عمران خان صاحب سے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے عمران خان صاحب سے بات کی ہے، اور کارکنوں پر مبینہ پولیس تشدد اور صحافیوں کو حراست میں لیے جانے پر بات چیت کی۔ اور دوسری بات یہ کہ مائک لیون نے عمران خان کو سیکورٹی سے متعلق درپیش صورتحال پر بھی بات کی۔ امریکی رکن کانگریس مائک لیون نے 2 روز پہلے عمران خان کی حمایت میں بیان بھی دیا تھا۔ اس طرف ایک طرف یہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف خطے میں اہم ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور آئی ایم ایف کے ساتھ کام ہوا ہے لاکڈ، اور اسحاق ڈار صاحب کچھ کہتے ہیں، شہباز شریف صاحب کچھ کہتے ہیں، وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی وزارت میں ہو کیا رہا ہے، وہ وزٹس کرتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، تو اس حد تک کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ تو جناب عرض یہ کرنا تھا کہ باجوہ صاحب نے غلط کیا، اور جو کچھ بھی کیا وہ ایک پورے کا پورا وہ الگ سے احاطہ کریں گے، تو بہتر یہی ہے کہ ماحول کو اچھائی کی طرف لے جایا جائے، آئین کو مانا جائے، آئین کی بالادستی کو مانا جائے، عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کیا جائے، اور بجائے اس کے کہ آپ آنریبل ججز کے خلاف ایک مذموم پروپیگنڈا کریں، اور ان کی آڈیو لیکس کے ذریعے اور لوگوں کو پکڑ کے گرفتار کر کے اور ان سے اگلوائیں اور اس کے بعد وائرل کریں،
یہ کام نہیں ہوگا، اور اگر یہ کام کرنے کی دوبارہ کوشش کی گئی تو مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا چاہیے اور اچھائیوں کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ ہم ضد، اناد اور بغض میں، کیونکہ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، الیکشن انہوں نے ہارنا ہے۔ اب یہ آپ کی بیساکھیاں تلاش کر رہے ہیں، ایک طرف آپ کو گھور رہے ہیں، آپ پہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں، آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ کو برائب آفر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ سے آپ کی بیساکھیاں آپ کے کندھوں پہ سوار ہو کے یا آپ کو لالچ دے رہے ہیں، لالچ دے کے آپ کو ایک ایسی اتھاہ گہرائی دلدل میں لے کے جائیں گے جہاں سے نکلنا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کے عوام اب پہلے سے جاگ رہے ہیں، اور اس جاگتے ہوئے عوام پہ کنٹرول حاصل کرنا امپاسبل ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔